नस्ताइन। शफकत महमूद, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पहले तो ये फंक्शन की और ये बड़ा इम्पोर्टेंट कि हॉल ऑफ फेम अपने स्कॉलर्स को हॉल ऑफ फेम के अंदर एक्नॉलेज किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक जो मैं अपना नया पाकिस्तान सोचता हूँ ना, तो उसमें ये बहुत बड़ा कदम है उस डायरेक्शन की तरफ। अपने सारे राइटर्स और स्कॉलर्स को मैं अपने जो मुसलमानों का जब सुनहरी दौर शुरू हुआ, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि स्कॉलर्स की बहुत बड़ी जगह थी, आलम का बहुत बड़ा रुतबा था। आप अगर कोई भी अकाउंट पढ़े, अल-बरूनी, इब्न बतूता, तो वो जब इब्न बतूता मोरक्को से जब निकला, तो वो जिधर भी जाता था, जब पता चलता था कि एक स्कॉलर आ गया, आलम आ गया, दरवाजे खुल जाते थे। उनको बड़ी खातिर होती थी, उनको घरों में रहते थे, बड़े बड़े उनके वजीफे लग जाते थे। तो जब एक सिविलाइजेशन ऊपर जा रहा होता है, तो उसके रोल मॉडल्स पर स्कॉलर्स बन जाते हैं, क्योंकि स्कॉलर्स डायरेक्शन देते हैं एक कौम के उसका किबला दुरुस्त करते हैं। जब स्कॉलर्स की अहमियत ख़त्म हो जाती है या स्कॉलर्स गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो फिर ये जो सिविलाइजेशन, उनका अरूज और उनका जवाल होता है। अगर स्कॉलर्स सही रास्ते पे सिविलाइजेशन को रखें तो उसका जवाल ना आए, लेकिन स्कॉलर्स भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हमने अपनी आंखों से मगरबी सिविलाइजेशन को, मेरी अब इतनी उम्र है, मैंने देखा अंदर से, करीब से, और हमने देखा कि वो जब वो ऊपर जा रहे थे तो उनकी क्या खासियत थी। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। और जब उनकी जब स्कॉलर्स रास्ता अपना भूल गए, तो उससे क्या नुकसानात हुए माशरे में। देखिए, स्कॉलर्स गार्ड करते हैं एक कौम का नजरिया। इल्लामा इकबाल, किताबें तो मैंने लिखी हैं, लेकिन वो मैंने और तरह लिखी थी। क्योंकि पाकिस्तान का पता ही नहीं था लोगों को, मैंने ट्रैवल बुक्स बाहर के लिए लिखी। अब तो फिर भी लोगों को कोई समझ आए कि कितना खूबसूरत मुल्क है हमारा। लेकिन हमारे अपने लोगों को ही नहीं पता था कि पाकिस्तान की कितनी वैरायटी है, किस तरह 12 मौसम है, अपने लोगों को नहीं पता था। तो वो किताब तो खैर ट्रैवल बुक्स मैंने लिखी, बाकी क्रिकेट की थी। लेकिन इल्लामा इकबाल का इम्पैक्ट पड़ा मुसलमानों पे और पड़ता गया। मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, या जब तब हिंदुस्तान में मुसलमान, उनकी मैं बात कर रहा, सारी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर। एक मैं पढ़ रहा था कि एक अल्जीरियन फ्रीडम फाइटर था, उसका नाम था बुमुद्दीन। वो कहता, मैं एक इकबाल के शेर से मुसलमान हुआ हूं। वो एथियस्ट था। तो ये है इम्पैक्ट स्कॉलर्स का। और जो आज का पाकिस्तान है, मैं इसलिए भी आज यहाँ ख़ास आया, और मैं शफकत आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आप सबसे बात करने का। आज के पाकिस्तान में स्कॉलर्स की बहुत ज़रूरत है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों ज़रूरत है। जब लोगों को, मुझे अफसोस होता है कि हमारी अपनी इस्लाम की तारीख का भी नहीं सही तरह पता। जब आप लोगों से पूछे तो लोग कहते हैं जी इस्लाम कैसे, तो जंगें याद है, जंग बदर, फिर जंग खंदक, और लोगों को वो जंगें याद है। लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि जंगों की वजह से तो इस्लाम एकदम दुनिया की तारीख में इतना बड़ा इनकलाब आया ही नहीं था जो आया है। यानी लोगों को यह नहीं पता कि ये जो इनकलाब था, इसकी कोई पैरेलल ही नहीं है दुनिया के अंदर। यानी मैं आपको डेट्स देता हूं ना। 622 में मदीना पहुंचते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اور 625 میں جنگ بدر 313 لوگ لڑتے ہیں، مدینہ پہنچتے 600 لوگ صرف مسلمان ہوتے ہیں، اور 636 کے اندر رومن ایمپائر کولیپس کرتا ہے، اور 636 کے 37 میں ہی پرشین ایمپائر کولیپس کرتا ہے ان کے سامنے۔ اس کی کوئی پیرلل نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں۔ تو ہمارے اسکالرز نے کبھی بھی اس کی صحیح معنی میں اپنے لوگوں کے اندر یہ اینالائز کیا ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ جو سارے 10 سال تھے 622 سے 632 تک، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، تو صرف 1400 لوگ مرے تھے جنگوں میں۔ ساری جتنی جنگیں ہوئی تھی صرف 1400 لوگ مرے تھے، جس میں 600 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور وہ 150 مربع میل پہ وہ پھیل چکے تھے مسلمان۔ تو اصل میں وہ ایک فکری انقلاب تھا، وہ تلوار سے نہیں آیا تھا، وہ لوگوں کے کیریکٹرز بدل گئے تھے، انسان بدل گئے تھے۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ تو وہی انسان تھے، وہ جس طرح مولانا رومی کی ایک ورس ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ تو پر دے دیے انہوں نے، کیریکٹر بدل دیے، آزاد کر دیا انسانوں کو، اشرف المخلوقات کا اصل پوٹینشل نکلایا۔ پتہ چلا کہ انسان میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، کہ جب فرشتوں کو کہا تھا اس کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا کیا طاقت دی ہے۔ طاقت علم سے آتی ہے۔ تو وہ جو انقلاب آیا تھا، وہ اس لیے ضروری ہے ہمیں اپنی ینگر جنریشن کو بتانا، کیونکہ اس وقت ہماری ینگر جنریشن کے اوپر جس طرح کا سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے جو پریشرز اب ہیں، جس طرح کا یلغار ہے، انسانی تاریخ میں کبھی بچوں اور یوتھ کے اوپر ایسا نہیں تھا۔ آج ایک بچے کے پاس موبائل فون کے اوپر وہ کانٹینٹ ہے جس میں زیادہ تر پازیٹیو بھی ہے، نالج بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، لیکن وہ دوسرا کانٹینٹ ہے، ایکس ریٹڈ کانٹینٹ، جو انسانی تاریخ میں بچوں نے کبھی فیس نہیں کیا۔ اس لیے اس ملک میں ہمارے اسکالرز کی، ہمارے فلم ٹی وی پروڈیوسرز کی بہت زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی ینگر جنریشن کے لیے، اگر ہم نے ان کو صحیح ڈائریکشن پہ رکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ میڈیا کو تو بند نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا ریالٹی ہے، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ آپ کئی دفعہ مجھے آتا ہے کہ جی یوٹیوب کے اوپر یا کسی کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر یہ کانٹینٹ آیا، میں ان کو پی ٹی اے کو ٹیلی فون کرتا ہوں، وہ بلاک کر دیتے ہیں سائٹ، اگلے دن کوئی اور نکلاتی ہے۔ یہ بہت ایک دنیا اس سے ابھی کوپ کر رہی ہے، جو سوشل میڈیا ایک نئی چیز آئی ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ہم روک تو وہ سکتے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو ہم ہتھیار دے سکتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کا اب ان کو کانٹینٹ اویلیبل ہے، اس سے کیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے۔ تو مجھے پتا کہ ماں باپ ان کے اوپر کس طرح کے دفعہ پریشان ہوتے ہیں، جو جس طرح بچے اپنے موبائل فون کی طرف سے جو ان کو چیزیں اب ایکسیس ہیں۔ تو اس لیے میرا جو اپنے ملک کے اوپینین، کیونکہ اسکالرز اوپینین میکرز ہوتے ہیں، اور اسکالرز پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ملک کی ڈائریکشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کے نظریے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز دیتے ہیں۔ ہم اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے، ہماری جو موریلٹی، جو ایتھکس ہیں، وہ بڑی بری طرح نیچے گرے ہیں۔ جو کرپشن ہے نا، سارے مجھے کہتے جی آپ کیوں یہ ان کے پیچھے کرپشن پڑے رہتے ہیں، ان دو بڑے خاندانوں کے پیچھے؟ میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی، بلکہ میری تو دوستیاں ہوتی تھی ان سے۔ اصل میں
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لے کے آئے، یہ جو فکری انقلاب آیا تھا، تو وہ اس کا بیس پہلے تھا morality کے اوپر. اچھائی کو اٹھاؤ اور برائی کو کنڈیم کرو. یہ ہے بیسس ایک سویلائزیشن کا. جس سویلائزیشن کی morality چلی جاتی ہے، مولانا رومی سے کسی نے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے 2 درختوں کی مثال دی، ایک بڑا خوشبودار اور خوبصورت درخت اور دوسرا بدصورت درخت. یعنی انہوں نے کہا جب ان 2 درختوں کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. جب ایک قوم اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. جب قوم برائی کو ایکسپٹ کر جاتی ہے، قوم مر جاتی ہے. آپ جب برے کو برا نہیں کہتے اور اس کو ایکسپٹ کر جاتے، تو اس کا مطلب کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا. کیونکہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ والا گھر میں، وہ 5 مرلے گھر میں رہتا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کے پلازا بن گیا، پورا پیلس بن گیا، زمینوں پہ قبضے کر کر کے اربوں پتی بن گیا. میں صبح سے لے کے شام تک کیوں محنت کروں جب میں 50 سال میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتا جو اس نے ایک دن میں کما لیا؟ تو ورک ایتھکس ختم ہو جاتے ہیں معاشرے میں. میں نے اپنا وقت انگلینڈ میں پہلے پڑھائی کی، اس کے بعد پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں کوئی 18 سال. تو میں آپ کو یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا اور ہماری جو morality ہے، جو ایتھکس ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ چلتی کیسے ہے؟ وہاں کیوں نہیں کوئی پیسے چلتے جس طرح ہمارے سینٹ کے اوپر لوگ بکتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں کبھی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوگی. جب پیسے چل کے جناب وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ممبرز، پیسے یہ کیوں نہیں وہاں کانسیپٹ؟ کیونکہ ان کی مورل سٹینڈرڈز ہمارے سے بہت اوپر ہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان تاجر جب انڈونیزیا اور ملیشیا گئے تو ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کا کیریکٹر اتنا تھا. ایک اوتھیلو جو کہ شیکسپیئر کا ایک پلے ہے، اس کے اندر وہ ایک مور یعنی مسلمان اس میں بتاتا ہے، اس مسلمان کا کیریکٹر سب سے اوپر تھا. وہ بڑا ہائی کیریکٹر کا آدمی تھا. جب کروسیڈز کا پہلا ٹاکرا ہوا مسلمانوں سے 11ویں صدی میں، تو وہ آپ اکاؤنٹس پڑھیں کہ وہ مسلمانوں کا اور ان کو وہ جنگلی کہتے تھے کیونکہ ان کی ایتھکس اور کیریکٹر ان سے بہت اوپر تھے. تو ہمارا جب تک ہم ایک فکری انقلاب یہاں نہ لے کے آئیں، یہ ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. آپ کو یقین کریں، اگر جتنے میں نے 3 سال اقتدار میں رہا ہوں، یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا نہیں دیا اس ملک کو. یہ بڑا ایک ہر طرح یہ اللہ نے یہاں نعمتیں بخشی ہوئی ہیں. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر مورل سٹینڈرڈز نہیں آتے، ایک قوم کی morality اوپر نہیں جاتی، جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے گئی تھی. پہلے پیسہ نہیں آیا تھا، پہلے انہوں نے ان کی اخلاقیات اوپر لے کے گئے تھے، ایتھکس. پہلے ایک ذہنی جس طرح میں کہتا ہوں ایک فکری انقلاب آیا تھا، پھر تبدیلی آئی تھی. تو ہمیں ضرورت یہ ہے اپنے اسکالر سے کہ 2 طرح کے ہمارے چیلنجز ہیں. ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کرپشن کو ایکسپٹ کر بیٹھے. مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے. اس کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے یہ. آپ انگلینڈ میں آپ کو بتاؤں، انگلینڈ کے اندر کبھی کسی ایک پولیٹیشین کے اوپر صرف الزام لگ جائے نا کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا، کوئی اس کو اینکر ٹی وی پہ بٹھا دے، مجال ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ گھس سکے، جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا. وہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن اور وہ جا کے اسمبلی میں 2-2 گھنٹے کی تقریریں کر رہے ہیں.
کیونکہ ان کی سٹینڈرڈز مختلف ہیں ہمارے سے. اور اس لیے میں نے یہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی. اور اس کا مقصد کیا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, کیونکہ ہم پھر سے میں آپ کو کہہ دوں کہ میڈیا کو تو آپ بند نہیں کر سکتے, سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے, فلمیں آ رہی ہیں, بچوں کے پاس ایکسیس ہے موبائل فون پہ, وہ نہیں آپ بند کر سکتے. لیکن آپ کم از کم بچوں کو ایک رول ماڈل دے سکتے ہیں. اور رول ماڈل بچوں کا وہ رول ماڈل ہے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر, چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں, 100 گریٹسٹ مین کے اندر جو نمبر 1, وہ جو ایک ہارٹ ہے جس نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے, نمبر 1 اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بنایا کہ کوئی ہے ہی نہیں جس نے زیادہ اچیو کیا ان سے. تو ہم اپنے بچوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی فلانے نے اتنا پیسہ بنا دیا اور اس نے بل گیٹس نے اتنا امیر آدمی بن گیا, تو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ رول ماڈل بنے ہوئے ہیں. ہمیں ساتھ ساتھ وہ بھی رول ماڈلز ہوں, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بتانا تو چاہیے کہ دنیا کا سب سے عظیم لیڈر, اس کی کیا کوالٹیز تھیں کہ وہ اتنا, انہوں نے ایک پوری 2 سپر پاورز کے سامنے ایک قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, ان کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروا دی. کوئی تو کوالٹیز ہوں گی. تو ہمارا کام, ہمارا جو معاشرے کا اس وقت, اگر ہم نے اس کے ایتھکس اٹھانے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کے اوپر سوچ کے, پروگرامز کر کے, ٹی وی کے اوپر ایک آلٹرنیٹ میسج دینی ہے اپنے بچوں کو. جاپان کے اندر پہلے 7 کلاسز کے اندر وہ بچوں کو شنٹوازم, جو ان کا دین ہے, اس کے ایتھکس پہلے سکھاتے ہیں. میتھس اور اس کے علاوہ ایتھکس سکھاتے ہیں بچوں کو, اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں. قانون علیحدہ ہیں لیکن جو ایتھکس ہے, اور آپ جاپان میں چلے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ وہ کیوں وہ اتنے, ہمارا ایک کھلاڑی تھا, اس کا بٹوا گر گیا ٹیکسی میں, وہ ٹیکسی ڈرائیور نے آ کے ہوٹل کی ریسیپشن میں وہ بٹوا واپس دے دیا. اور وہاں جو ہمارے پاکستانی رہتے تھے, جتنے وہ پاکستانی مجھے ملے, انہوں نے جاپانی عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی. وہ ساروں نے مجھے ایک چیز کی کہ جب وہ جاپانی عورت مسلمان ہوئی وہ ان سے بہتر مسلمان ہو گئی. وہ ان کو بتاتی تھی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ اسلام کے خلاف ہے. کیونکہ ان کی ایتھکس, ان کی جو موریلٹی کے لیولز ہیں وہ بہت اوپر ہے. تو میں آپ کو صرف اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ پوری طرح آنر کرے گی اور لیول ریز کرے گی, جو کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ہمیشہ استاد کا بڑا لیول تھا, اسکالرز کا, عالم کا بڑا لیول تھا. ہم انشاءاللہ آپ کو پوری طرح بیک کریں گے, لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری لینی ہے کہ اس معاشرے کے لیے ہمیں ایک فکری انقلاب چاہیے, ایتھکس چاہیے, اچھے برے کی تمیز چاہیے. اور دوسری طرف یہ جو سب سے خوفناک چیز ہو رہی ہے, جب سے میں پرائم منسٹر بنا, تو جب میں نے آئی جی کو بلائے سارے صوبوں کے, تو چیک کیا کہ کون سی کرائمز بڑھ رہی ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں سیکس کرائم بڑھ رہی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی شرمناک چیز ہے. اور یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موبائل فون کا جو چیلنج آیا ہے, اس کی اچھائیاں ایک طرف, جو دوسری طرف آ رہا ہے اس سے ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. بچوں کے ساتھ زیادتیاں, 3 سال پہلے ایک زینب کیس ہوا تھا تو سارا معاشرہ ہمارا کھڑا ہو گیا. اب آپ اخبار میں پڑھیں تو 3-4 دفعہ بچوں کو سے زیادتیاں ہو رہی ہیں, عورت کو ریپ کیا جا رہا ہے, اور کوئی ریئیکشن ہی نہیں آ رہا کیونکہ اتنی زیادہ ہو گیا. میں 3 سال پہلے سے لگا ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے معاشرے کے لیے. تو ہمارے لیے دونوں طرف جو میڈیا ہے, جو فلمز ہیں, جو سیریلز ہیں, آپ دیکھیں اگر ہم اپنا فلمز دیکھیں تو زیادہ تر ہالی ووڈ سے بالی ووڈ جاتا ہے اور بالی ووڈ سے پاکستان آ جاتا ہے مٹیریل, تھرڈ ہینڈ مٹیریل آتا ہے.
وہ جو کلچر آ رہا ہے ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ اس کے کیا کیا ریپرکشنز ہیں معاشرے میں. کبھی کسی نے اینالائز نہیں کیا کہ ہندوستان میں، کیونکہ میں ہندوستان تو کرکٹ کی وجہ سے بہت جاتا تھا، تو جو ہندوستان کی فلمیں 40 سال میں بدلی ہیں، پہلے کیا ہوتی تھیں اب کیا ہیں، اس کا امپیکٹ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے فیملی سسٹم میں کیا ہے، ڈیورس ریٹ کتنی بڑی ہے، دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے، اور وہی ہم پھر کلچر لیتے ہیں تو اس کے یہاں ایفیکٹس آئیں گے. اور یہ اسکالرز کا کام ہے گائیڈ کریں معاشرے کو، آلٹرنیٹ لائف سٹائل بتائیں کہ یہ جو اسکالرز کا کیا کام ہوتا ہے، اینالائز کریں، معاشرے کا ڈائریکشن ٹھیک کریں. ان کی طاقت کیا ہے مغرب کی؟ میں جانتا ہوں ان کی طاقت کیا ہے. ان کی طاقت وہ ہے جو مدینہ کے ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کے اوپر زور دیا، تعلیم پہ، جو انہوں نے رول آف لا سیٹ کیا، اور جو انہوں نے ایک انسانیت کا نظام، ویلفیئر سٹیٹ بنائی دنیا کی تاریخ میں پہلے. آپ کو ملتی ہے رول آف لا بھی وہاں ملتا ہے، اسکینڈینیویا سے بہتر ویلفیئر سسٹم ہی دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا. یہودی آج دنیا کو ڈومینیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ تعلیم کے اوپر جو ان کا حکم تھا کہ جب سے پیدا ہو اور جب تک قبر میں جاؤ علم سیکھو. وہ یہودیوں کو دیکھ لیں جتنی وہ محنت کرتے ہیں، اور جو ہر یونیورسٹی کے پروفیسرز، نوبل پرائز ونر، وہ اوپر ہے. جو محنت کرے گا اوپر جائے گا، کیونکہ وہ تو رحمت العالمین تھے، سب انسانوں کے لیے تھے وہ. تو جو انسان ان کی حکم پہ اور سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو انسان، کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے. لیکن جو وہاں تباہی مچی ہے، ان کے فیملی سسٹم جو ڈسٹروائے ہو رہا ہے، جو ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے. میں بار بار مثال دیتا ہوں، 1970 میں 14 میں ایک ڈیورس ہوتی تھی انگلینڈ میں، آج 70-80% ڈیورس ہے. کیونکہ وہ جو لائف سٹائل ہے وہ اس کا امپیکٹ پڑنا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے اسکالرز کے لیے کہ اپنے معاشرے کو گائیڈ کریں آپ. میں آخر میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ پورا بیک کرے گی اپنے اسکالرز اور رائٹرز کو، اور آپ سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے معاشرے کو گائیڈ کریں گے، اور یوتھ کو خاص طور پہ. شکریہ.